نسل بنی تھی زمانے میں جس کی زد زیر نہ کر سکے جسے حادثہ دے ہر جب بھی نبی کے دین پہ کوئی حرف لا گیا عباس فاطمہ کی دعا بن کے چھا گیا سبحان اللہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين الغالب للمقال الواقفين الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد المقدر لجميع الأمور بلا ربية ولا ضمير الذي لا تغشاه الظلم لا يستضيء بالأنوار لا يرهقه ليل ولا يجري عليه النهار ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار والصلاة والسلام على نبيه الأمي أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء فرتقى به المفاتح وساور به المغالب ذلل به الصعوبة وسحل به الهدون حتى سر الضلال عن يمين وشمال نور الأول مخلوق الأفضل أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس فطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار عزیزان محترم this is 7th speech and we have very short time to discuss all those matters and to conclude the result we want to. I would like to make it clear, especially to my young friends, that the respect or the value of a thing or value of a system or value of a product is measured and calculated on the basis of the purpose for which it is bought or it is made. For example, you buy a shoe and you buy a cap. Regardless the price of a shoe, it is expensive or cheap, but it would always go to the foot. And cap would always go to the head, because the purpose is different, regardless of the price of shoe and cap. In the similar way, if you make a house for living purposes, a family is living in that house, so no one could enter that house without the permission of the owner. But if the same house is made and reserved for the worship of Almighty Allah,
no one could enter without purifying, unless he becomes tahir, unless he becomes clean. Same house, but when you reserve that house for the worship, its value increased, its respect increased. It means if a thing is made up by our hand, is made up of these materialistic resources, but if its purpose is, and if relation is increased, relation is high, it becomes more respectable and more important. In the similar way, these ziyaras, symbols which are known as alam, tabut, zari, these are made up of materialistic resources, made up by our hand, but it is related to the holy personalities who are respected, and these things are respected. Azizan Muhtaram, I was saying yesterday that as a Muslim it is our responsibility to search and to find out those mediators and mediatorship which exists between creator and creator. I come across with the Prophet saying very famous hadith, and it has been quoted by Allama Abdul Karim Shahrastani in Kitab al-Milal, that Holy Prophet said there would be a time when my ummah would be divided into 73 sects, but only one sect out of them would go to the heaven and rest of them will go to the hell. Only one would go to the heaven, only one would enter to Jannah. So my dear friends, as a Muslims, all sects of Islam say La ilaha illallah. It means La ilaha illallah is not the authorization or doesn't make us entitled to enter into Jannah. All Muslims believe in and say Muhammadur Rasulullah, and Holy Prophet say only one sect would go to Jannah. It means Muhammadur Rasulullah is not enough to enter into Jannah. So you have to find out among 73 sects of Islam what is the distinctive belief in Muslim sects. You would see there is only one school of thought who believe in unity of Allah, who believe in prophethood of Holy Prophet, and he believes that school of thought believes in the school of Imamat, Maktab-e Imamat, and that is a sect. And only this is the belief that at the time when Holy Prophet had preached about namaz, salat, siyam, hajj, zakat, jihad, even Muslims had performed the last hajj with the Holy Prophet, but in the eyes of Allah, according to the message of Allah, that was not enough for the falah or for the najat or for entering into heaven. So ayah Qurani was in a way, Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. In lam tafal, fama ballaghta risala. If you did not convey that message, it means you did nothing. That was so important message. There are some brothers, there are a school of thought who believes in that Jibreel used to bring wahi from Almighty Allah to the Holy Prophet. And they say that Prophet is human being, is a bashar like us. So when Jibreel Ami brings message from Allah subhanahu wa ta'ala to the Holy Prophet, it means Jibreel knows the message before the Muhammad knew the message. We don't believe in such a Nabi who is a student of Jibreel. We believe in the personalities who are teacher of Jibreel. So if Jibreel knew the message before, but here Jibreel is not saying, announce this thing or say this thing. Jibreel is saying, Balligh ma unzila ilayka min rabbik. Preach whatever has been conveyed to you by Almighty Allah. It means this announcement which is about Wilaya or which is about Imamat is so important that Almighty Allah does not like the participation of angels in this
holy message. While Allah subhanahu wa ta'ala doesn't like the participation or involvement of the angels in this message, so no one is authorized to interfere or to decide or to suggest the Holy Prophet or Ummat Muslimah that he was the Khalifa after Rasulullah. That was the authority only of Allah and His Prophet. And that is the guarantee to enter to the heaven, to enter to the Jannah. Salawat. अज़ीज़ान मोहतरम, पूरी कोशिश कर रहा हूँ और करूँगा कि मेरी गुफ्तगू वक्त के अंदर खत्म हो, लेकिन ये अमर भी आपके ज़हनों में रहे। इस मसरूफ जिंदगी में जहाँ आपको दुनिया के और बहुत से काम और घरेलू जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं, ये अमर आपके ज़हनों में रहना चाहिए कि आपका मजलूम इमाम इन अय्याम में किसी रात चैन से नहीं सोया। इसलिए इन 10 अय्याम में अपने वक्त को, अपनी जिंदगी को आप रसूल के मजलूम नवासे के लिए वक्त कर दीजिए। चंद लम्हे, चंद मिनट, ये उस इनाम से ज्यादा नहीं है जो फातिमातुज़ ज़हरा तुम्हारे लिए रखकर बैठी। किसको मालूम कि अगले बरस इस सफ़े आला पर आने का मौका मिलेगा या नहीं। कि अज़ीज़ो, मोमिन को हर दिन को अय्याम अज़ा का आखिरी दिन समझना चाहिए। हम रुश्द इस्लामी और खारिजी दुनिया के उन्वान पर आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। दामने वक्त तंग रहता है, हमारा चिराग इल्म भी मध्यम है, ज़बान और क़वाइद से भी मुझे वाक़फ़ियत नहीं है। हाँ, बस इतना है कि कुछ सीखने के लिए बाबे मदीनतुल इल्म का दामन थाम रखा है। क्योंकि मैं समझता हूँ फ़कत ये वो ज़वात क़ुद्सियाँ हैं कि अगर चाहें तो ज़र्रे को आफ़ताब बना दें और आसी को हुर बना दें। रज़ीज़ो, हकीकत भी ये है कि चीज़ उसी के पास से मिल सकती है जिसके पास हो। जो खुद ही ना वलद हो, हमें क्या देंगे? सुभान अल्लाह। और फिर मेरी क्या औकात है? बड़े बड़े बुजुर्ग अगरचे के ऐवान इक़्तिदार तक पहुँच गए, लेकिन जब मुश्किल सामने आई तो हुकूमतों को छोड़कर यहूदियों के बाग में मजदूरी करने वाले अली के पास नजर आए और ये कहना ही पड़ा, लौला अलीयुन लहलका फलां, अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। बारेला, उस दिन के लिए मुझको जिंदा न रख जब अली ना हो। तो क्या कहना अली की अजमत इल्म की, क्या कहना अली की अजमत इल्म के बारे में, जिसने अली से 4 मसले पूछ लिए, जिसने अली से 4 मसले पूछ लिए वो भी आजम बन गया। जिसने अली के पोते के सामने जानूए अदब तय कर लिए वो भी आजम बन गया। कोई फारूक आजम बन गया, कोई इमाम आजम बन गया। मसला पूछने वाले आजम बन गए तो मसला बताने वालों की शान क्या हो? अज़ीज़ान गिरामी मर्तबत, मेरी गुजारिश ये थी कि मिल्लत इस्लामिया में बेचैनी और इंतशार और खारी, आप मुझे माफ करें इस लफ्ज़ के लिए, लेकिन ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, इकबाल के हैं।
شب پیش خدا منبع گلستم چرا مسلمانہ زارند و خارند. بار الہ یہ مسلمان اس دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ ندا آمد تو ندانی کے یہ قوم دل دارند ولے محبوب ندارند. تو نہیں جانتا یہ وہ قوم ہے جن کے پاس دل تو ہے مگر اس دل میں کوئی محبوب نہیں رہتا. عزیزان گرامی مرتبت، اس ذلت و خواری کی وجہ یہ تھی برائے خوشنود امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات. کہ اسلام اور اسلام کی شریعت پر عمل بغیر رشد ہو رہا تھا اور بلا معرفت ہو رہا تھا. اور میں نے یہ عرض کیا کہ رشد کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خلیفۃ اللہ کو پہچاننے میں غلطی یہ ہوئی ہے کہ لوگ رسول اللہ کو نہیں پہچانے ہیں. اور رسول اللہ کو اس لیے نہیں پہچانے ہیں کہ وہ اس خالق کو نہیں پہچان سکے ہیں جس نے یہ رسول بڑے فخر کے ساتھ بھیجا تھا، جس نے کہا تھا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. یہ نہیں فرمایا رسول وہ ہے جسے میں بھیج رہا ہوں، یہ اس نے فخر ایسا کیا میں وہ ہوں جس نے ایسا رسول بھیجا ہے. لیکن رشد اسلامی کی ڈگری اور رشد اسلامی کا درجہ کچھ ایسا تھا کہ لوگ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اللہ کے لیے دعا کرتے تھے. آپ کے ذہنوں میں میری تیسری تقریر محفوظ ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مرد عابد تھا لیکن اللہ کی دعا پوری نہ ہونے کے سبب، یعنی اس کی دعا جب بارگاہ حاجت میں پوری نہ ہوئی تو حیران ہو رہا تھا کہ موسیٰ اللہ نے دعا کیوں نہیں پوری. اور مجھے یاد آیا مسجد میں روزانہ نماز ہوتی تھی، نماز کے بعد نمازی دعا مانگتے ہیں. ایک تو وہ دعائیں ہوتی ہیں جو اجتماعی ہدایت کے لیے ہوتی ہیں اور ایک وہ دعائیں ہوتی ہیں جو لوگ اپنی ذات کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے روزگار کے لیے مانگتے ہیں. تو ایک صاحب تھے وہ دعا بڑے زور سے مانگا کرتے تھے مسجد میں، اور صرف دعا ہی نہیں مانگتے تھے بلکہ دعا بھی مانگتے تھے اور دعا کا ترجمہ بھی کرتے تھے. یا اللہ، اے خدا، یا رحمان، اے رحم کرنے والے، یا غفار، اے گناہوں کے بخشنے والے، یا رزاق، رزق عطا کرنے والے. ان کی دعا سے نمازیوں کی عبادت میں کچھ خلل پڑتا تھا. دوسرے لوگ بھی تو دعا مانگتے تھے نا. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یا تو آپ عربی میں دعا مانگ لیا کریں یا آپ اردو میں دعا مانگ لیا کریں. تو کہنے لگے کہ دعا کا معاملہ ہے، ہم چاہتے ایک ایک بات خالق کی سمجھ میں آ جائے. یہاں عزیزو عبادت کے نام پر لوگ خالق کو سمجھا رہے ہوں، جہاں سبحان اللہ نعرہ حیدری معیار فکر یہ ہو رسول اللہ تو چاہتے ہی نہیں تھے مگر اللہ کا حکم یہ تھا. یہ چاہنے والے پر وہ کہتے ہیں اللہ نے بھی یہ کوشش کی تھی، رسول اللہ نے بھی کوشش کی تھی، رسول اللہ کی کوشش ناکام ہو گئی، اللہ کی کوشش کامیاب ہو گئی. عزیزو مجھے یہ بات سن کے تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ میں نے اسی مکتب فکر میں یہ بات بھی سنی ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالشَّرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے، اچھے بن جائیں تو اللہ بنا دے، برے بن جائیں تو اللہ بنا دے. رومی کہتے ہیں تو کہ این گوئی کہ این کو نام یا آن کو نام خود دلیل اختیارت ہے سنم. تو یہ سوچتا رہتا ہے یہ کام کروں اور یہ کام نہ کروں، یہ خود اس امر کی دلیل ہے کہ خالق نے تم کو آزاد بنایا ہے، مجبور نہیں بنایا. عزیزان محترم، پھر ہم یہ سنتے ہیں کہ اتنے شد و من سے آپ فضائل کیوں بیان کرتے ہیں، تاریخ کے اوراق پر گفتگو کیوں کرتے ہیں، پرانی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے ایک ایک لفظ کی گہرائی میں کیوں چلے جاتے ہیں. ہم تھوڑی جاتے ہیں،
اللہ کی مرضی ہے. سبحان اللہ. عزیزو، اعتراض کرنا، تنقید کرنا خود اس امر کی دلیل ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے. اور عزیزان محترم، اسلامی رشد اور اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی یہ تھی، کل تقریر کو یہیں پر چھوڑا تھا، آج یہیں سے شروع کر رہا ہوں، کہ ایک انسان دوسرے انسان کی جان و مال کا احترام کرے. پھر غور کیجیے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان و مال کا نہیں، ایک انسان دوسرے انسان کی جان و مال کا احترام کرے. اس لیے کہ اگر انسان نے انسان ہی کو نہ پہچانا، انسان ہی کی قدر نہ کی، تو انسان کے خالق کو کیا پہچانے گا؟ ارشاد ہوا سورہ انفال، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کیا، اس میں کوئی اور بات نہیں ہے. فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. اور عزیزان محترم، چونکہ تمہارا ہی ذکر ہے، لہذا تم پہلے اپنے آپ کو تو تلاش کرو. تو عزیزو، اصل میں خود شناسی خدا شناسی کی طرف لے جاتی ہے، خود شناسی خدا شناسی کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. دیکھیے، میں بہت اہمیت دیتا ہوں معرفت نفس کی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو عزیزان محترم، نفس کو پہچاننے کی بات ہے، جسم کو پہچاننے کی نہیں. اس لیے کہ جسم تو محدود ہے حواس خمسہ میں. حواس خمسہ کیا ہوتے ہیں؟ چھونے کی صلاحیت، کسی چیز کو ٹچ کرنے کی صلاحیت، بولنے کی طاقت، محسوس کرنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، یہ ہے نا احساس حواس خمسہ. زیادہ بار نہیں بنوں گا آپ کے ذہنوں پر، لیکن مولانا رومی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ایسی جگہ پر کچھ لوگ ایک ہاتھی کو لے آئے جنہوں نے اس سے پہلے ہاتھی کو نہیں دیکھا تھا، اور ہاتھی کو لے جا کر ایک تاریک مکان میں رکھ دیا. لوگوں سے کہا، دیکھو ہم ایک جانور لائے ہیں جس کا نام ہاتھی ہے. لوگ جاتے تھے اور چھو کر، اندھیرا تھا دیکھ تو نہیں سکتے تھے، چھو کر آتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے، ٹچ کرتے تھے. اور جب ان سے پوچھا لوگوں نے کہ ہاتھی کیسا ہے، تو جس نے ہاتھی کے کان کو چھوا تھا وہ کہنے لگا ہاتھی پنکھے کی مانند، پیر کی مانند. جس نے ہاتھی کی سونڈ کو چھوا تھا، ایلیفینٹ کی بات کر رہا ہوں، ہاتھی کے سونڈ کو چھوا تھا، اس نے کہا کہ ہاتھی گھر سے نکلنے والے ڈرین پائپ کی طرح ہے. جس نے ہاتھی کے جسم کو یعنی پشت کو، پیٹ کو چھوا تھا، اس نے کہا ہاتھی تخت کی مانند ہے. اور جس نے ہاتھی کے پیر کو چھوا تھا، اس نے کہا کہ ہاتھی ایک ستون کی مانند ہے. عزیزان محترم، کیا یہ چاروں غلط تھے؟ ہاتھ لگایا تھا، ہتھیلی سے چھوا تھا. عزیزو، یہ چاروں صحیح تھے. لیکن اگر میں یہ پوچھوں کیا انہوں نے ہاتھی کو پہچان لیا تھا؟ نہیں پہچان سکے. رومی کہتے ہیں کہ اگر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک شمع روشن ہوتی، کینڈل ہوتی، تب بھی یہ یہی بات کہتے جو اس وقت کہہ رہے تھے. کیوں کہتے؟ اس لیے کہ چھونے کی حس، بہت غور کیجیے گا، چھونے کی حس ہتھیلی میں محدود ہے. لہذا چھونے کی حس سے آدمی صرف اتنا ہی پہچان سکتا ہے جس تک ہتھیلی کی دسترس ہو، جہاں تک ہتھیلی پہنچے، اس سے زیادہ کو نہیں پہچان سکتا. تو کہتے ہیں چھونے کی حس پیچھے رہ جاتی ہے اور دیکھنے کی حس آگے بڑھ جاتی ہے. تو دیکھنے کی حس کو چھونے کی حس سے وہی نسبت ہے جو ایک محدود کو لامحدود سے ہوتی ہے. اب زیادہ وضاحت بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں اس امر کی، لیکن میرے سننے والے پڑھے لکھے احباب جملے کی گہرائی تک پہنچ گئے ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ میں آج وقت کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا ہوں.
کل آپ کو تھوڑی زحمت ہوئی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے نا کہ اگر چند منٹ زیادہ ہو جائیں تو آپ بھی سوچیے گا یہ ایام اذا ہیں، عشر محرم ہے، دیکھنے کی، چھونے کی، اور یہیں سے ایک اور بات ملی، اور میں نے تیسری تقریر میں عرض کیا تھا کہ روح کا کام ہے عقیدے کو قبول کرنا، اور جسم کا کام ہے اس عقیدے کو مستحکم بنا دینا۔ تو دو چیزیں آ گئیں، ایک جسم اور ایک روح، اور وہ دو حواس بھی یاد رہیں آپ کو، چھونے کی اور دیکھنے کی، چھونے کی اور دیکھنے کی، دو چیز۔ جان محترم، ایک چیز جسم اور ایک چیز روح۔ رومی کہتے ہیں جسم جو ہے وہ آستین کی مانند ہے، اور روح جو ہے وہ ہاتھ کی مانند ہے۔ جسم آستین کی مانند اور روح ہاتھ کی مانند۔ کیا فرق ہے آستین میں اور ہاتھ میں؟ عزیزان محترم، جملہ کہہ رہا ہوں، بہت توجہ کیجیے گا۔ فرق یہ ہے کہ آستین کو جسم کی صحبت میسر آتی ہے، اور ہاتھ جسم کے وجود کا حصہ ہوتا ہے۔ ہاتھ جسم کے وجود کا حصہ ہوتا ہے۔ تو عزیزو، جو آستین ہوتی ہے نا اس کی حیثیت صحابی کی ہوتی ہے، اور جو ہاتھ ہوتا ہے نبی کے قرب میں رہنا بھی کوئی خوبی ہے کہ مشتبہ بھی تھانوں میں رات رہتے ہیں۔ نبی کے دونوں طرف دشمن علی ہے تو کیا، خدا کے گھر میں بھی ناد و منات رہتے تھے۔ آستین کو صحبت میسر آتی ہے اور ہاتھ کو معیت ملتی ہے۔ ایک چیز صحابیت ہے اور ایک چیز معیت ہے، ساتھ ہونا۔ روزان محترم، دنیا سمجھ نہیں پاتی اور حیران ہو کے پوچھتے ہیں کیا فرق ہے، اصحاب کو کیوں نہیں مانتے ہیں، آل کی بات کیوں کرتے ہیں؟ عزیزو، اصحاب کرام کا بڑا اعتبار ہے، بڑا احترام ہے، بہت احترام کرتے ہیں۔ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ جب رشد کو پہچاننا ہو نا، جب رشد کو پہچاننا ہو تو صرف تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کر لینا۔ اگر تصور کرو گے تو یہ رشد خیال بن کے آ جائے گا۔ اگر ملت کے مصائب کا خیال کرو گے تو یہ رشد ملال بن کے آ جائے گا۔ ان کے جذبات کا خیال کرو گے یہی رشد جلال بن کے آ جائے گا۔ اور عزیزان محترم، اگر اسی رشد کے ساتھ محمد کو پکارو گے تو آل بن کر آ جائے گا۔ اب آل اور اصحاب میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ کا واسطہ دو موسموں سے پڑتا ہے، سردی سے اور گرمی سے۔ لیکن گرمیاں آتی ہیں تو آپ کا لباس دوسرا ہوتا ہے، سردیاں آتی ہیں تو آپ کا لباس دوسرا ہوتا ہے۔ سردی آ گئی، آپ نے کپڑے پہن لیے، کوٹ پہن لیا، جیکٹ پہن لی، لباس پہن لیا۔ سردیاں چلی گئیں، آپ نے کوٹ اتار دیا، اب صرف معمولی کپڑے ہیں، ہلکے کپڑے ہیں۔ کیوں عزیزو، عزیزان محترم؟ لیکن کبھی آپ نے دیکھا سردی میں ہاتھ دوسرا ہوتا ہے، گرمی میں دوسرا، سردیوں میں چہرہ دوسرا ہوتا ہے، گرمیوں میں دوسرا۔ بس عزیزو، اصحاب میں اور آل میں فرق یہ ہے، جو باہر سے آ کر ساتھ لگ جائے وہ اصحاب ہوتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سبحان اللہ۔ جو باہر سے آ کر تھوڑی دیر کے لیے ساتھ ہو جائیں وہ اصحاب ہوتے ہیں، اور جو خلقت سے لے کر شہادت تک ساتھ ساتھ ہو وہ آل۔ محترم، ہم بات کر رہے تھے جسم و روح کی۔ جسم کو آستین کہا، روح کو ہاتھ کہا۔ ہاتھ ساتھ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وہی کی جو روح ہوتی ہے نا، وہ اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتی ہے جتنی پوشیدہ روح ہوتی ہے۔ لیکن روح کس کو قبول کرتی ہے؟
وہی کو قبول نہیں کرتی. میں پھر آپ کی توجہ مرتبہ مبذول کرا رہا ہوں، وہ متوجہ نہیں کر سکتی، اس لیے تو غیب جو ہوتی ہے. اور عزیزان محترم یہ جملہ لیتے جائیں کہ غیب کا، غیب میں ہونا اور غیب کا راز میں ہونا ہمارے حواس سے نہیں، ہمارے ادراک سے تعلق رکھتا ہے. اس وجود سے تعلق نہیں رکھتا جو ہمارے اور غائب کے درمیان ہوتا ہے. اب ہاتھ ہے نا، کسی چیز کو پکڑا آپ نے، کا سخت ہے نرم ہے، آپ کو پتہ چل گیا. آنکھیں ہیں، آپ نے دیکھی. اچھا سارے حواس موجود ہیں لیکن عقل نہیں ہے. کیا حواس ہدایت کر سکیں گے؟ نہیں، حواس ناکام ہو جائیں گے. پھر کیا کرے وہ انسان جس کی آنکھیں نہ ہوں؟ عزیزان محترم، اللہ نے جب واجب کیا ہر مسلمان پر اسلام، ہر مسلمان پر عبادت، سب پر کیا نا. یہ تو نہیں ہے کہ آنکھوں والے پر ہے نابینا پر نہیں، جس کا ہاتھ کسی حادثے میں ضائع ہو گیا اس پر نہیں، یہ سب پر ہے نا. تو اگر کوئی اللہ کو جس طریقے سے اہل ہند نے ہاتھی کو پہچانا اس طرح حواس کے ذریعے پہچاننے لگے تو کیا پہچان سکے گا؟ نہیں نا. پھر کس طرح پہچانے وہ؟ اب ارشاد ہوتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. دیکھیے میں اپنے موضوع سے متصل ہوں. ہم نے اپنی نشانیاں دکھائیں، کہاں کہاں دکھائیں؟ دنیا میں، آفاق میں، فی انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں دکھائیں. عزیزان محترم مسلمان سے پوچھیں نماز کیوں پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں جنت میں جانے کے لیے. روزے کیوں رکھتے ہو؟ جنت میں جانے کے لیے. یہ عبادات کیوں ہوتی ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے. عزیزان محترم میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کسی مسلمان نے جنت کو دیکھا ہے؟ میری فکر کا ساتھ دیجیے. کسی نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں ہے جنت. کہتے نہیں جنت ہے. اگر ہوتی تو ہم کو نظر نہ آتی. سبحان اللہ. اگر ہوتی تو ہم کو نظر نہ آتی. وہ کہتے ہیں نظر نہیں آتی لیکن ہے. عزیزان محترم جہاں پر جزا کا معاملہ ہے نا وہاں پر انسان غائب پر ایمان لے آتا ہے. لیکن جہاں پر ذمہ داریوں کا تقاضا ہو جائے وہاں کہتا ہے جب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ عزیزان محترم پورا اسلام غیب پر ایمان کا نام ہے. مغربی تہذیب نے یہی تو اثر کیا تھا. ایک تو وطنیت کا جذبہ دیا تھا، قومیت کا، نیشنلٹی کا، کہاں کا رہنے والا ہے یہ اور کس علاقے سے تعلق ہوتا ہے. دوسرا یہ ایمان بالغیب کے عقیدے کو ختم کرو. مسلمان بھی ہم نوا ہو کے کہنے لگا ہاں بات تو صحیح ہے نا، اگر خلیفۃ اللہ ہوتا تو ہمیں نظر آتا. خلیفۃ اللہ ہوتا تو ہمیں نظر آتا. وہ کہ سارے غیبات کو مانتے ہیں اور انشاءاللہ اپنی گفتگو کے اختتام پر لے کر جاؤں گا آپ کو اس مرحلے سے. لیکن اس وقت کہنا یہ ہے کہ انسان جسم سے اور روح سے مرکب ہے. عزیزان محترم جب انسان مر جاتا ہے تو کیا ہاتھ الگ ہو جاتا ہے؟ پیر الگ ہو جاتے ہیں؟ چہرہ کٹ جاتا ہے؟ نہیں نا. وہیں پر تمام اعضاء رہتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں اب یہ مر گیا. میں پوچھتا ہوں کہاں مر گیا؟ اس کا چہرہ اسی طرح تو سامنے رکھا ہوا ہے، ہاتھ تو وہیں پر ہے، پیر تو وہیں پر ہے. کہتے ہیں ہاں اعضاء اپنی جگہ پر ہیں لیکن وہ جو اس کی حقیقت تھی نا وہ اب نہیں رہی. کہ بھئی اگر حقیقت تھی تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ مر جو چکا ہے. اچھا مر چکا جب یہ زندہ تھا کیا اس وقت نظر آ رہی تھی؟ نہیں، اس وقت بھی نظر نہیں آئی. اس وقت بھی نظر نہیں آئی. ہے کوئی انسان جو یہ دعویٰ کرے اس نے اپنی روح کو دیکھا ہے؟ یہ کہتے ہیں نظر نہیں آتی لیکن اس کی زندگی کی حقیقت وہی غائب قوت ہے. عزیزان محترم یہیں سے میں فلسفے کے طالب علم کی حیثیت سے یہ تعریف کرتا ہوں حقیقت میں. حقیقت کی تعریف یہ ہے، حقیقت اس قوت کا نام ہے جو کسی نظام کو چلائے اور نظر نہ آئے، جو انسان کی زندگی کا نظام چلائے اور نظر نہ آئے وہ انسان کی حقیقت ہے، اور جو پوری کائنات کا نظام چلائے اور نظر نہ آئے
کائنات کی حقیقت ہے، وہ عالم کی حقیقت ہے. اب کیسے پہچانو گے؟ سورج کو دیکھا تو پہچان لیا، پھول کی خوشبو سونگھی تو پہچان لیا، خدا نظر تو آتا نہیں، خواب میں بھی نظر نہیں آتا. ویسے وقت نہیں رہا، کچھ احباب ایسے بھی مل جائیں گے جن کا دعویٰ ہے انہوں نے خدا کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. نا حیدری. وہ کہتے ہیں خدا کو خواب میں دیکھا تھا اور انہوں نے اللہ سے یہ عرض کیا باراللہ نبوت کا پروانہ دے دے. میرا پڑھا لکھا مجمع شخصیت تک پہنچ گیا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ سے کہا تھا کہ پروانہ نبوت دے دے. اللہ نے کہا اچھا لاؤ قلم دوات. انہوں نے قلم دوات پکڑا دیا. جب اپنا مطلب ہونا تو قلم دوات لوگ دے دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نا حیدری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنا؟ اب ویسا قلم تو تھا نہیں جیسا آج کل ہوتا ہے، ہاں. وہ پرانا قلم تھا. وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں لکڑی کا ہوتا تھا اور نب بھی نہیں ہوتی تھی، بلکہ لکڑی کو تراش کر اس کے دو حصے کر دیتے تھے. سیاہی کی دوا الگ ہوتی تھی جس کو انک کہتے ہیں آج کل. جب اللہ نے قلم سیاہی میں ڈبو کر نکالا، سیاہی تو زیادہ لگی اور جو قلم چھڑکا نا تو ادھر آنکھ کھل گئی. پروانے نبوت نہیں تھا، دامن پر داغ ضرور پڑ گیا اور ہر سال اس کی زیارت بھی ہوتی تھی. خیر ہمارا تو موضوع نہیں ہے، لیکن ایک بات جو اپنے نوجوان دوستوں کی معلومات کے لیے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خواب میں وہی چیز دیکھی جا سکتی ہے جو عالم بیداری میں نظر آئے. خواب میں کبھی وہ چیز نہیں دیکھی جا سکتی جو عالم بیداری میں نظر نہیں آتی. بھائی اچھی آواز سنی جاتی ہے نا عالم بیداری میں، تو خواب میں بھی سنائی دے گی، دکھائی نہیں دے گی. اچھا منظر نظر آتا ہے نا تو خواب میں نظر ہی آئے گا، سنائی نہیں دے گا. تو خدا جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اب اللہ کو کیسے پہچانے؟ دریا دیکھا اللہ یاد آیا، سورج دیکھا اللہ یاد آیا، چمن دیکھا، باغ دیکھا، سبزہ دیکھا اللہ یاد آیا. چیزوں جو نابینا ہے اس کو اللہ کیسے یاد آئے؟ لیکن نابینا پر بھی واجب ہے نا کہ اللہ کو پہچانے. تو کیسے پہچانے گا وہ؟ اس کے لیے یہ آیت یاد رکھیے گا. اللہ نے اس کے نفس میں اپنی نشانی کو چھپا دیا، اس کے وجود میں کس طرح چھپایا؟ بات مربوط ہو جائے. مجھے دو تین باتیں پوری تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں صرف اس لیے پسند ہیں اور میں بار بار اپنی تقریروں میں تذکرہ کرتا ہوں کہ اگر باقی تمام باتیں ختم ہو جائیں نا اور صرف یہ باتیں باقی رہ جائیں تو اسلام کی حقانیت میں واضح کر سکتا ہوں. تو پھر کیسے پہچانے کو؟ اللہ نے اس کے وجود میں اپنے وجود کو چھپایا. انسان کا وجود کیا ہے یہاں؟ جسم کا وجود نہیں ہے، ابھی تسلیم کر لیا. جسم تو موت کے بعد بھی رہتا ہے. پھر کیا ہے؟ یا روح کہہ لیجیے یا نفس کہہ لیجیے، یہ ہے نا وجود. اچھا، اور یہ سر سے لے کر پیر تک یہ پوری کائنات ہے انسان کے نفس کی. میں پوچھتا ہوں آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہ یہاں ہے آپ کی روح؟ آپ کہتے ہیں یہاں ہے. اچھا اگر یہاں ہے تو کیا پیر میں نہیں ہے؟ چہرے میں نہیں ہے؟ نہیں وہاں بھی ہے. تو میں پوچھتا ہوں ایک روح جو اسلام کی حقیقت ہے ایک وقت میں سبحان اللہ. سبحان جگہ جگہ کیسے موجود ہے؟ عزیزو، اگر کوئی انسان کسی حادثے میں اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا ہاتھ کٹ جائے تو کیا اتنی روح کٹ گئی؟ اتنا نفس کٹ گیا؟ نہیں. عزیزان محترم ایک وقت میں وہ مکمل طور پر ایک جگہ موجود ہے. جس طرح عزیزان محترم آپ کے حیات کی کائنات میں آپ کا نفس ہر مقام پر مکمل موجود ہے، اسی طرح نفس اللہ اس پوری کائنات میں ہر جگہ پر مکمل موجود ہے. اب آپ کہیے کچا ہے تو مگر ہر جگہ حاضر و ناظر تو نہیں ہے نا. عزیزان محترم
پیر میں چوٹ لگی. پیر آپ کے جسم کی سلطنت کا آخری حصہ ہے. دماغ یہاں پر ہے. پیر میں چوٹ لگی, دماغ کو فوراً خبر ہو گئی. کوئی خط آیا تھا, ٹیلی فون آیا, فیکس آیا نہیں. ادھر چوٹ لگی, ادھر علم ہو گیا. تو عزیزان محترم, بس بات اتنی سی ہے, جو نفس الہی کی منزل پر ہوتا ہے اس کو کسی بات کا پتہ لگانے کے لیے دیر نہیں لگتی. اس کو ملائک میں بیٹھ کر پکارو, وہ کوفے سے آ جائے گا. تو آپ کی پوری حیات کی سلطنت میں اللہ نے اپنی نشانیاں چھپا دی. عزیزان محترم, اب آپ بتائیے میرے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں یا میں خود بہتر جانتا ہوں. ہر انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے. عزیزان محترم, یہ بات بھی یاد رکھیے گا, یہ بات میں نے پہلے عرض کی تھی اپنی 5ویں تقریر میں, کہ اسلامی حکومت میں اور دنیا کی حکومتوں میں فرق یہ ہے, دنیا کی حکومتیں آتی ہیں جبر کے ساتھ, تشدد کے ساتھ, تسلط کے ساتھ, فورس کے ساتھ. اسلام کی حکومت آتی ہے تعمیل کردار کے ساتھ, تشکیل سیرت کے ساتھ. اس لیے دنیا کا قانون جو ہے نا, وہ گھر کے دروازے پر آ کر رک جاتا ہے, لیکن اسلام کا قانون وہ آپ کے بیڈ روم کی تاریکی میں بھی پہنچ جاتا ہے. کیوں؟ اس کا تعلق نفس سے, آپ کے وجود سے. تو آپ کے بارے میں آپ کے نفس سے بہتر کوئی نہیں جانتا, آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, بس آپ بہتر جانتے. عزیزو, میرا دوست میری برائی کرے گا, میرے بارے میں گواہی دے گا میرے خلاف؟ نہیں نہیں, اس لیے کہ دوست ہے نا, اور دوست ہے اور مادے سے ملا ہوا ایک وجود ہے. تو جہاں مادہ ہوتا ہے وہاں حق کو چھپا بھی لیا جاتا ہے اور جھوٹ بھی بولا جاتا ہے, باتیں چھپا بھی لی جاتی ہیں. لیکن جہاں مادہ نہیں ہوتا وہاں سچ ہی سچ ہوتا ہے. اس لیے رب العزت نے قیامت کے دن تمہارے اعمال پر گواہی دوسروں سے نہیں, خود تمہارے نفس سے مانگی. ہاتھ بتا دے گا کہ کیا کیے تھے کام, آنکھیں بتا دیں گی کہ کیا کیا دیکھا تھا, کان بتائیں گے کیا کیا سنا تھا, ناک بتائے گا کن کن معصیتوں کا اور کن کن حرام کاموں کا مرتکب ہوا تھا. کیوں؟ نفس. تو دیکھو, ایک انسان کے لیے اس کے نفس سے بڑا کوئی گواہ نہیں ہوتا. کیوں؟ نفس سے بڑا گواہ نہیں ہوتا. بہت واضح کر رہا ہوں, نفس سے بڑا گواہ اس لیے نہیں ہوتا کہ دوسرے لوگ تو ایک وقت گزرنے کے بعد ساتھ آ کے ملتے ہیں نا. کسی سے 15 سال کی عمر میں دوستی ہوئی, کسی سے 25 سال کی عمر میں دوستی ہوئی, تو دوست جو جانتا ہے وہ 15 سال کے بعد کے حالات جانتا ہے, پیچھے کے نہیں جانتا. لیکن انسان کا نفس پیدائش سے ساتھ رہتا ہے. بات کچھ واضح نہیں ہو سکی. عزیزان محترم, آج کی انتظامیہ نے ہم کو مجلس پڑھنے کے لیے بلا لیا, اور جب ہم ممبر پر جانے والے تھے, مثال ہے, حقیقت نہ سمجھ لیجیے گا, کینیڈا کی پولیس آ گئی. انہوں نے ہماری طرف اشارہ کر کے کہا کہ فلاں فلاں جرم میں یہ تو ہمیں وانٹیڈ ہیں, مطلوب ہیں. تو کیا کہیں گے خواجہ احمد صاحب کہ کیا بات کر رہے ہیں, ہم خود ایئرپورٹ جا کے لائے تھے, راستوں سے ناواقف ہیں, ہر وقت دیکھتے ہیں, نہایت شریف آدمی ہیں, کوئی جرم نہیں کیا, پڑھے لکھے آدمی ہیں. تو پولیس اگر جواب میں یہ کہے کہ آپ تو ڈوروال ایئرپورٹ سے لے کر آئے تھے, آپ کو کیا معلوم یہ جہاں سے آئے ہیں وہاں کیا کر کے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان محترم, پھر کہہ رہا ہوں یہ مثال ہے. اب اگر خواجہ احمد صاحب اپنی صدارت کا کرم فرمائیں تو یہ بتا دیں گے کہ نہیں بھائی, نیو یارک میں بھی ہمارے احباب ہیں, بہت اچھے ریفرنس تھے. یہی ہوتا ہے نا بھائی, ریفرنس مانے جاتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کو کیا معلوم, یہ شروع سے نیو یارک میں تھوڑی ہے, اس سے پہلے یہ پاکستان میں تھے, آپ کو کیا پتا انہوں نے کیا 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 ہے. عزیزان محترم, تو ضرورت ہے کسی ایسی وٹنس کی, کسی ایسی گواہی کی جو مجھ کو شروع سے جانتا ہو.
عزیزان محترم میں اپنے مدعا تک پہنچا. جب دنیا کے معاملات میں بھی انسان صرف اس کی گواہی پسند کرتا ہے جو شروع سے آخر تک ہو, توحید و نبوت کی گواہی کے لیے صرف وہی موضوع ہو جو خلقت سے ساتھ ساتھ تھا. رائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. رائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. عزیزان محترم, 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھنے والا 40 سال کی عمر کے بعد کی حالات بتائے گا, لیکن وہ جس کے لیے رسول کہے یہ طینت میں میک مجھ جیسا ہے, خلقت میں مجھ جیسا ہے, یہ تھا اور میں تھا, انا و علیم. عزیزان محترم, ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے آج کی گفتگو میں, اور پھر انشاءاللہ وضاحت کر دوں گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تم کو امت وسط بنایا, امت وسط کیوں؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, رسول تم پر گواہ ہے. پھر سورہ رات کی آخری آیت میں جا کے لانگا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. عزیزان محترم, شاہد کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ گواہ. اور شہید کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ گواہ. اردو مترجم شاہد کا ترجمہ بھی گواہ لکھتا ہے اور شہید کا ترجمہ بھی گواہ لکھتا ہے. عزیزان محترم, میں نے ان بارگاہوں میں روزے پر جا کر بس ایک ہی چیز مانگی ہے, مولا مجھے وہ چیزیں بتا دے جن سے تیرے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں. عزیزان محترم, شاہد کا ترجمہ بھی گواہ اور شہید کا ترجمہ بھی گواہ. جو فرق ہوتا ہے, شاہد صرف گواہ کو کہتے ہیں. میں نے سن لیا کہ فلاں مقام پر کس طریقے سے رائٹس ہوئے تھے, تو گواہ تو میں بھی ہو گیا نا, اور ایک وہ گواہ جو وہاں موجود تھا. تو عزیزان محترم, شاہد صرف گواہ کا نام ہے اور شہید عینی گواہ کا نام ہے. محمد مصطفیٰ گواہ نہیں ہے, عینی گواہ ہے. کائنات بن رہی تھی اور یہ دیکھ رہے تھے. عزیزان محترم, بس عزیزان محترم جلدی جلدی اپنی بات کو مکمل کرنا ہے. اب یہ بات جب واضح ہو گئی کہ شاہد اور ہوتا ہے, شہید اور ہوتا ہے, عزیزان محترم جس کو پورے عالم پر گواہی کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا ہو, اگر کوئی اس گواہی کو رد کر دے تو رشد اسلامی میں اس دربار کی قیمت کیا ہے؟ اور عزیزو, کرپشن کی ایک اور مثال دے رہا ہوں جہاں سے شوکت اسلامی خراب ہوئی. اللہ نہ کرے کہ کسی مومن کا کسی مومن سے جھگڑا ہو, لیکن اگر میرے محترم دوست سراج حیدر علی سے میرا اختلاف ہو جائے کسی جائیداد پر, کسی ملکیت پر, جب جھگڑا ہو اور میں اپنا فیصلہ کرانے آؤں تو سراج حیدر علی خود ہی جج بن جائیں. کیا ان کے فیصلے پر کوئی اعتبار کرے گا؟ تو ان کو پوچھتا یہ ہوں کہ فدق کا مقدمہ میری شہزادی نے کیا کس پر تھا؟ عزیزو, تاریخ اسلامی کا پہلا کرپشن یہ ہے جو مدعا علیہ تھا وہی خود جج تھا. وہ خود جج تھا, خود ہی مدعا علیہ تھا. یہ کون سی مسلط تھی؟ عزیزان محترم, کم از کم اتنی عقل تو لوگ استعمال کر لیتے جتنی عقل بت پرست استعمال کرتے ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا نا, بت پرست پتھر کے سامنے بیٹھ جاتا ہے, وہ کتنا عقل مند ہو, لیکن وہ یہ ضرور کرتا ہے
کہ کسی انسان کو وسیلہ نہیں بناتا ہے، توجہ، پتھر کو وسیلہ بناتا ہے۔ بھئی کیوں کسی انسان کو وسیلہ بنا لیتا؟ یہ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوا مجسمہ کیسے خدا ہو گیا؟ جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھو سنو، ہم تو گناہگار ہیں، اللہ کے دربار میں جانا ہے، اپنے گناہوں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، لہذا چاہتے ہیں کسی کو وسیلہ بنا دیں۔ تو بھئی انسان کو بنا لو وسیلہ، رائے کر لو، شورا کرو، اجماع کرو جیسے ہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اس لیے کہ اگر شورا کر کے بنائیں گے تو بننے والا ہمارے جیسا گناہگار ہوگا۔ تو دنیا کی ہر شے گناہگار ہو سکتی ہے لیکن پتھر گناہگار نہیں ہوتا۔ اتنی سی بات تو بت پرست بھی جانتا ہے کہ جو وسیلہ ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، گناہگار نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ عزیزان محترم، کچھ احباب سے جو تاریخی مسائل مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے، توقعات ہیں، ورنہ مجھے تاریخ اور تاریخی میلان سے میں گفتگو نہیں کرتا ہوں۔ میرا میلان اتنا ہے اور میں لاجک پر بات کرتا ہوں، فلسفیانہ میلان رکھتا ہوں، لیکن یہ بات جو بہت ہی یاد کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی حکومت کی یہ دلیل یہ دی تھی کہ ہم ہجرت میں رسول کے ساتھ تھے، ہم رسول کے ساتھ ساتھ رہے تھے، ہم ایمان میں مقدم تھے، ہم تقوی میں آگے تھے۔ تو عزیزو، اگر کوئی ایمان میں زیادہ ہو اور تقوی میں زیادہ ہو، بات سن لیجیے گا، اپنی دلیل دوں گا، ایمان میں زیادہ ہو، تقوی میں زیادہ ہو، عمر میں زیادہ ہو، قد میں زیادہ ہو، تو اس کو حکومت کا حق ہے۔ بن گیا قانون، ہمیں تسلیم ہے، عزیزان محترم تسلیم ہے، لیکن ایک فقہی مسئلہ آ گیا۔ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ علماء اسلام متفق ہو کے کہتے ہیں کہ وہ بکرا جس نے اپنی پرورش کے لیے کسی حرام جانور کا دودھ پیا ہو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ صحت مند بکرا ہے، مسلمان متقی بکرا صحت مند۔ سبحان اللہ، اب جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے صحت مند ہے، سینگ بھی ٹھیک ہے، کان بھی صحیح ہے، سلامت ہے، آپ کیسے قربانی نہیں ہو سکتی؟ تمہیں نہیں معلوم اس نے دودھ تو پیا تھا اپنی ماں کا نہیں، کیونکہ بکری مر گئی تھی، اس کی پرورش کتیا کے دودھ پر ہوئی۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، بعض ناموں کو ہم غلط سمجھنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید نہیں شرماتا، ہر ایک کا نام لیتا ہے، ہر جانور کا ذکر کرتا ہے، حتیٰ کہ مچھر کی مثال بھی دے دیتا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ نہیں شرماتا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے بکری کا دودھ نہیں پیا بلکہ کٹیا کا دودھ پیا، لہذا قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب خاک کتنا ہی موٹا تازہ بکرا ہو، کیوں نہیں ہو سکتی؟ روزانہ جو بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، کبھی پوچھا ہے آپ نے اس نے کس کا دودھ پیا تھا؟ کہتے نہیں، اس بکرے کی بات اور ہے، یہ اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں ہم وسیلہ بنا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، ارے یہ شاید اللہ ہے، یہ بکرا ہی نہیں نشانی ہے، اس بکرے کے گلے میں پڑا ہوا پٹا وہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ تو یہ لاکھ صحت مند بکرا سے، لاکھ صحت اچھی صحیح، لیکن یہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ابتدا میں نجاست ہے۔ جس جانور کی ابتدا میں نجاست ہو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اور جن انسانوں کی ابتدا میں نجاست ہو۔ ویران گرامی مرتبت، ہم بڑے فخر سے بارگاہ امامت میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ ہمارا سلام اس نور پر جو پاک اسلاب میں سے اور مطہر ارحام میں سے گزرا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا بولی تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مولا کو پکارتے ہیں اور مولا مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ احباب کہتے ہیں نہیں یہ شرک ہے، ان کی بات بھی صحیح ہے، ہماری بات بھی صحیح ہے،
وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کی بات صحیح ہو؟ یہ تو یہ اسی طرح صحیح ہے جس طرح قاتل بھی جنتی ہے اور مقتول بھی جنتی ہے. سبحان اللہ سبحان. کسی کا تصور توحید اتنا بلند ہے جتنا میرا تصور امامت بلند ہے. کہتے ہیں جب حضور پہنچے معراج کی رات تو حضور نے استغفر اللہ اعوذ باللہ جہنم میں اپنے والدین کو دیکھا اور تو گھبرائے اللہ سے فریاد کی. اللہ نے کہا اگر کہو تو بخش دیتے ہیں لیکن یہ دیکھ لو یا ماں باپ کو بخشواؤ یا امت کو. عالمین کے لیے رحمت رسول کا امت کو بخش دے والے رہا. تو عزیزو ایک جملہ معترضہ کہہ دیتا ہوں. وہ کچھ سوچ کر آیا تھا وقت بہت کم رہ گیا تو بس یہ جملہ معترضہ جو رسول اپنے معصوم ماں باپ کو نہ بخشوا سکے وہ امت کو کیا وہ گناہگار امت کو کیا بخشوائے گا. ہم ایسے نبی کو نہیں مانتے. ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو سراپا نور ہی نور تھا جہاں پر صرف عصمت ہی عصمت تھی. رضیان محترم ابھی آپ نے میرے دوست سے سنا تھا نا وہ ایمان ابو طالب پر بات کر رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابو طالب تو حضرت علی علیہ السلام کے والد ہیں جہاں پر والد محمد کے ایمان کا پتہ نہیں ہے. علی تو وسیع ہے. ابھی اسی فکر میں تھا عقیدے کی بات نہیں اصول کی بات ہے. سورہ مریم 27ویں آیت پہلے بھی تلاوت کی تھی لیکن ہم موضوع میں آ رہی ہے تو ایک بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. بس آخری جملے ہیں. جب مریم کے ہاں عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تو کیا ہوا؟ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحْمِلُهُ يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جیسے شعر پڑھی مریم گود میں بچے کو لے کر قوم کے سامنے آئی. شادی تو نہیں ہونا بیوی کی مقدس بیوی شادی نہیں ہوئی بچے کی ماں بنی تو قوم کہنے لگی یا مریم لقد جیسے شعر پڑھی مریم نے تم نے کیسا برا کام کیا. سورہ مریم کی آیت 27 28 29 یا اختا ہارون ما کانا ابو کا امرائے سوئی وما کانا تموں کے بغیہ. نہ تو تیرا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تیری ماں نے کبھی ایسی حرکت کی. اے ہارون کی بہن تم نے یہ کیا کام کیا کہ پورے خاندان کی ناک کٹوائی. عزیزان محترم مریم ہے عیسیٰ کی والدہ شادی نہیں ہوئی پیغمبر کی ماں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہوتے ہیں تو پوری جرات کرو نا سبحان اللہ سبحان. ذرا آ کے کہو نا کہ بیٹی کی شادی نہیں کر سکے ماں بن گئی. اشارت ہے مریم نے گہوارے کی طرف اشارہ کیا. کہنے لگی میں نے تو چپ پر روزہ رکھا ہے بچے سے پوچھو بہت توجہ کیجیے گا. پجارا دلے قالو کیف نکلم من کانا فی المہد صبیا. ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں لے جائے. یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ بچے نے گہوارے سے اعلان کیا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کتاب دے کر بھیجا گیا نبی بنا کر بھیجا گیا. عزیزان محترم جب عیسیٰ نے اعلان نبوت کیا نا تو قوم نے جو حضرت مریم کی عصمت پر اعتراض کیا تھا واپس لے لیا. اب نہیں کہتا مریم سے کوئی کہ مریم تم نے یہ کیا کام کیا. عیسیٰ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ عیسیٰ کو کہنا چاہیے تھا غلط کہتے ہو میری ماں ایک پاک بال عورت ہے میری ماں طاہرہ عورت ہے میری ماں معصومہ عورت ہے. نہیں عیسیٰ ماں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہتے. پورا قرآن پڑھ جائیے سورہ مریم. عیسیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں میں کتاب لے کر آیا ہوں اللہ کا بندہ ہوں. لیکن تاریخ عالم گواہ ہے کہ جیسے عیسیٰ نے عصمت کا اعلان کیا اپنی نبوت کا اعلان کیا قوم نے مریم کی عصمت کو قبول کر لیا. عزیزان محترم اتنی سی بات یہودی بھی جانتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے ماں باپ معصوم ہوتے ہیں گناہگار نہیں ہوتے.
ना हैदरी। अब ऐसे मासूम मौजूद हूँ लोगों की मुश्किलें हल करने के लिए। लोग अक्ल के दावे भी करें, वरासत के मुजाहरे भी करें कि हाँ फलां बात रसूल ने कही थी लेकिन हमने देखा ये हो जाएगा, लिहाजा हमने अपनी अक्ल को इस्तेमाल किया, क़यास का नाम अक्ल रख दिया। वज़ीरान मोहतरम, अक्ल फिक्री थोड़ा सा गौर कीजिए। एक वो आदमी है जो मजदूरी कर रहा है, लोगों की मुश्किलें हल कर रहा है, मसले हल कर रहा है, मसले बता रहा है, जो मसले पूछ रहा है वो कहता जाता है अगर तुम न होते तो मैं हलाक हो जाता। तो अक्ल इंसानी फैसला कर ले, मसला पूछने वाले को हाकिम होना चाहिए या मसला बताने वाले को हाकिम होना चाहिए। और ये बात और लेते जाएं और हमारी गुफ्तगू मुस्तबित रहे, और वो ये है कि जब हुकूमत ली जा चुकी तो किसी के मशवरे पर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत उमर बिन खत्ताब, हज़रत अबू बकर बिन अबू कुहाफा ने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से आकर ये कहा कि देखो रसूल हम में से है या तुम में से है, मुहाजिर हम भी हैं, इस्लाम हम भी पहले लाए, हमने खिलाफत ले ली ताकि फितना पर्दादी न हो, इंतशार न फैले। तो अब ऐसा करते हैं कि खिलाफत में से थोड़ा सा हिस्सा तुम भी ले लो। सुभान अल्लाह। रसूल के चचा हैं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। वक्त नहीं है, नहीं तो बहुत तफसील से बताता है इस वाक़े को। तो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने मुखातिब करके कहा इन तीनों अहबाब से कि कुछ शर्म करो इस बात पर। इब्न अबी हदीद मुतज़िली के जुमले हैं, उन्होंने कहा शर्म करो इस बात पर, अगर खिलाफत तुमने रसूल के तवस्सुल के हवाले से ली है तो खिलाफत हमारा हक। और तुम कौन हो ये बताने वाले कि मैं बनु हाशिम में बुजुर्ग हूं लिहाजा खिलाफत मुझे मिलनी चाहिए, जब रसूलुल्लाह ने मेरे आका ने अली को मुकर्रर किया था तो तुमको क्या है। और इसके बाद जो बात कही है वो ये है कि सुनो, अगर ये खिलाफत तुम्हारा हक है तो हमें इसकी जरूरत नहीं, और अगर ये मोमिनीन का हक है तो तुम बांटने वाले कौन हो। और अगर ये कहते हो कि खिलाफत हमारा हक है तो खिलाफत का हिस्सा नहीं, पूरी खिलाफत हमारी है। और जहां तक तुमने ये बात कही रसूल हम में से भी है और तुम में से भी, सुनो हम तो उस दरख्त की शाखें हैं जिसका नाम रसूल है और तुम उसके पास उगने वाली फजूल घास हो। अब ये वही मुअय्यद की मंजिल है जिसका ऐलान मुबाइले में हुआ था। वही सीगे सब जमा के थे, चाहते तो सारी उम्मत को ले जाते, कोई एतराज कर सकता था। अब ना आना ले जाते, और कौन तो एक तरफ कही रही थी जिस पर अल्लाह को कहना पड़ा तो हमा काना मोहम्मद नबा अहादिम में रजालिकुम वला कि रसूलुल्लाह खातमुन नबी ले जाते। लेकिन नहीं, जब निकले हैं ना घर से तो इस शान से कि हसन की उंगली पकड़े हुए और हुसैन को गोद में उठाए हुए। उम्मत ने रसूल की तरफ बड़ी हैरत से देखा। कितने लोगों को जाना था, तो फकत 4 को साथ लेके जा रहे हैं। वो 4 का हिस्सा आपको भी तो बहुत पसंद है ना। रसूल भी 4 ही को लेके जा रहे थे। लोगों ने हैरानी से देखा, जब रसूल ने इनको हैरत से देखते हुए देखा तो मतलब मुखातिब होकर फरमाया गवाह रहना, ये हैं हाउलाए अबनाओना, ये है मेरे बेटे। उम्मत ने हैरत से देखा या रसूलल्लाह, तो फरमाया ये है अबनाना। और मुबाइला में पढ़ चुका, मुबाइले के मौके पर रसूल ने उम्मत की तरह मुखातिब होकर कहा ये अबनाना है और तुम अबनाना। सुभान अल्लाह। तुम उस मैदान के पास ना, सुभान अल्लाह। क्या कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बद्दुआ से भारत हो जाओ। और जब मुबाइले के बाद सुरखरू कामयाब लौटे और जब हसनैन अपनी वालिदा और वालिद की खिदमत में आए, तारीख के अल्फाज हैं अली बैठे हुए थे, खड़े हो गए, फातिमा तो ज़हरा खड़ी हो गई।
बच्चों ने खिलाफ मामूल बात देखी तो कहने लगे कि अम्मा जान आप खड़ी क्यों हो? कहा हसनैन सुनो, हम तुमको अपना बेटा समझते थे, लेकिन आज से तुम्हारी मंजिलत बढ़ गई है, तुम रसूल के बेटे हो। सुभान अली ने दुआ की, बारे रहा हसनैन तो रसूल के बेटे हैं, मुझको भी कोई बेटा आता फरमा।